बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10th इस्लामिक क्लास। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम हदीस नंबर 17 और 18 की रीडिंग और इसकी तशरीह करेंगे। तो पहले आप अपनी बुक्स निकालें। पेज नंबर है 54। अब नोटबुक्स निकालें, आज की डे लगाएं, पेज रेडी करें। हदीस नंबर 17 लिखें, मन हज्जल बैता फकज़ा मनासिकाहू, जिसने बैतुल्लाह का हज और इसके मनासिक पूरे अदा किए, यानी तरीका कार जो था। वसल्लमल मुस्लिमूना, और मुसलमानों को महफूज रख रहे, मिल लिसानी ही, उसकी जुबान से, व यदई, और उसके हाथ से, वो फिल्लहू, उसके वक्त दिए जाएंगे, मा तकद्दमा, जो पहले किए, मिन ज़म्बी ही, उसके गुनाह। जिसने बैतुल्लाह का हज और उसके मनासिक पूरे अदा किए और मुसलमान उसकी जुबान उसके हाथ से महफूज रहे, तो उसके पहले गुनाह माफ कर दिए गए। अब तशरीह लिखें। हज भी इस्लाम का एक अहम रुकन है। हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर जिंदगी में एक बार बैतुल्लाह का हज फर्ज है। हज के सिलसिले में मक्का में दुनिया भर के मुसलमानों का अजीमुल शान इज्तिमा होता है। लिहाजा इस बात का एहतमाम ज़रूरी है कि इस मौका पर सब्र व तहम्मुल, दरगुजर और ईसार से काम लिया जाए। अपने किसी मुसलमान भाई की जुबान से दिल आज़ारी ना की जाए और ना हाथ से इसको तकलीफ दी जाए। हज के लुग़वी मानी ज़ियारत और इरादा करने के हैं। इस्तिलाह में हज से मुराद वो जामे इबादत है जिसमें मुसलमान मक्का मुअज़्ज़मा और बैतुल्लाह पहुंचकर कुछ मखसूस अमाल और इबादत करता है, जिन्हें मनासिके हज कहते हैं। हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ। हज हर बालिग मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों पर ये अल्लाह ताला का हक है कि जो इस घर तक पहुंच सकता हो वो उसका हज करे, और जिसने कुफ्र की रविश इख्तियार की तो वो जान ले कि अल्लाह ताला सारे जहान से बेनियाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगों, तुम पर हज फर्ज किया गया है, लिहाजा तुम जरूर हज करो। फिर एक और हदीस है, जिसे किसी बीमारी ने या किसी वाकई जरूरत ने या किसी जालिम हुक्मरान ने रोक ना रखा हो और इसके बावजूद वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी। मनासिके हज का मतलब है हज का तरीका, यानी हज करने वाले को कुछ जरूरी काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले है नियत बांधना। हज करने के लिए पहला काम नियत बांधना है। मक्का के चारों अतराफ में हर रास्ते पर मकामात मुकर्रर हैं, जिन्हें मीकात कहते हैं। यहाँ पर पहुंचकर हर शख्स हज की नियत करके एहराम पहनता है। नियत बांधने और एहराम पहने बगैर मीकात से आगे बढ़ना गुनाह है। फिर है एहराम बांधना। मर्दों का एहराम 2 अनसिली चादरें होती हैं और औरत का एहराम सर ढांपते हुए कपड़ों के अलावा
سر پر رومال اس طرح باندھ لیتی ہیں کہ کوئی بال نظر نہ آئے۔ پھر تلبیہ، غسل کر کے احرام پہنتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر نیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر تلبیہ کا ورد کرتے ہیں، یعنی حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں کچھ شک نہیں کہ ہم تیرے لیے ہے، یہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اچھائی بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر زیارت کعبہ ہے۔ پھر حاجی تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں اور پہلی نظر پڑھتے ہی تلبیہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں۔ استلام کے لغوی معنی ہے چھونا یا بوسہ دینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ طواف کے ہر چکر کے اختتام پر رکن یمانی کو چھوا اور حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ پھر طواف ہے، وہیں سے پھر دوبارہ طواف شروع کیا جاتا ہے اور بیت اللہ کے گرد 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں۔ آب زمزم پینا، طواف کے بعد سیر ہو کر آب زمزم پیا جاتا ہے۔ پھر مقام ابراہیمی میں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر صفا سے شروع کر کے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ پھر منا میں قیام 8 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں مکہ معظمہ سے نکل کر 4 میل دور منا میں پہنچ کر رات وہاں قیام کرتے ہیں اور اگلے دن کی صبح تک رہتے ہیں۔ پھر وقوف عرفات ہے، جہاں 9 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے امام خطبہ دیتا ہے، پھر ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں اور یہاں سارا دن حاجی لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر مزدلفہ میں رات گزارنا، غروب آفتاب کے بعد سب مزدلفہ میں آ جاتے ہیں اور عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رمہ کا مطلب ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ اس روز 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے۔ منا میں پہنچ کر سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے، پھر دوسرا کام قربانی کرنا اور سر کے بال منڈوانا ہے۔ پھر طواف زیارت ہے۔ اب حاجی طواف زیارت کرتے ہیں۔ اس دن مکہ معظمہ پہنچ کر کچھ لوگ جو ہیں وہ اگلے دن پہنچ جاتے ہیں۔ طواف زیارت ایک اہم فریضہ ہوتا ہے۔ پھر رمہ و جمرات، منا میں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ہر روز تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ پھر 13 ذی الحجہ کو حج مکمل ہو جاتا ہے۔ منا سے لوگ مکہ معظمہ آ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں 8 دن ٹھہر کر اپنی 40 نمازیں پوری کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ ہر مقام پر بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام مسلم ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی اور زیادتی ہو ہی جاتی ہے، تو فرض یہاں پہ کیا ہے کہ اخوت و بردباری کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہاتھ سے محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کو نہ مارے، نہ کسی کو دھکا دے۔ پھر حدیث سے واضح ہے کہ جو شخص پورے مناسک حج ادا کرے اور اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے
تو وہ اس کے لیے کیا ہے، قبول، اس کی مغفرت جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے، من اخبرتا قدم فی سبیل اللہ، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، حرم اللہ علی النار، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ یہ حدیث نمبر 18 اب لکھیں اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں۔ تشریح شروع کرتے ہیں، لکھنا سٹارٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قدموں کا گرد آلود ہونا، غبار آلود ہونا سے مراد ہے جہاد جہد سے نکلا ہے۔ جہد کے معنی کوشش، محنت اور طاقت، انتہائی طاقت صرف کرنے کے ہیں۔ مذہبی اصطلاح میں جہاد دین کی سربلندی، ملت اسلامیہ کے دفاع، نیکی کی اشاعت کے لیے کوشش اور اسلام کی راہ روکنے والوں کے خلاف مسلح جنگ کا نام ہے۔ علم کی طلب، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت وغیرہ کے لیے اپنے قدم غبار آلود کرنا بھی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے، اور اس کے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے۔ اس جہاد کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تمام دنیاوی اغراض سے پاک ہو کر صرف اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی جائے۔ شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ مجاہدین جب دشمن پر حملہ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو بڑی گرد اڑتی ہے، جس سے ان کے پاؤں تو کیا سارا جسم ہی گرد آلود ہو جاتا ہے۔ پھر میدان جنگ کی مشکلات کو برداشت کرنا بھی جوش و جذبے کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ جنگ کرتے ہوئے یا میدان جنگ میں پہنچتے ہوئے جسم میں جو تبدیلیاں رونما ہوں گی وہ سب اسی زمرے میں آتی ہیں۔ انہیں بشارت دی گئی ہے کہ انہیں آگ پر حرام کر دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، یعنی یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے نزدیک جانوں سے لڑے، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان کی دائمی نعمتی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں تا ابد۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ حدیث پاک ہے، خدا کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری یعنی ملک کی حفاظت کرنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، صبح یا شام کو خدا کی راہ میں نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ پھر ارشاد ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دنیا میں اس خیال سے واپس آنے کو پسند نہ کرے گا زمین میں جو کچھ ہے اس کو پھر مل جائے، مگر شہید اس کی آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 مرتبہ مارا جائے، اس لیے کہ شہادت میں جو لذت آتی ہے اور کسی موت میں نہیں آتی۔ یہاں تک بچوں ہمارا آج کا کام مکمل ہوا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔